अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, जैसे कि देखते हैं कि पाकिस्तान का हर हफ्ता, हर महीना और हर साल बड़ा धमाका खेज होता है सियासी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नई नई डेवलपमेंट्स होती हैं। जैसे कि इस्लामाबाद की सियासी फ़िज़ा लगता है तब्दील, यकसर तब्दील एकदम से होने लग गई है। आपको मुज़ाकरात की और डील की ऐसी बाज़गश सुनाई दे रही है, और एक तरफ से जो है बाकायदा कमेटी तश्कील दी जाती है कि शायद दोबारा से मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात तो सियासी हल नहीं करा जाए, चूँकि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। यहाँ पर जो सियासत है इसमें हर चीज़ मुमकिन है। मगर जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा रिजिड हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि लगता है कि बड़ी बड़ी जंगें भी जो मेज़ के ऊपर तय हो सकती हैं, हल हो सकती हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर जो है सियासतदानों का एक साथ मेज़ पर बैठना और किसी लॉजिकल कंक्लूजन की जानिब पहुँचना जो है एक बड़ा दूरस का बड़ा ख्वाब नज़र आ रहा था। मगर अब यूँ ऐसा फील हो रहा है कि शायद सियासी इस्तेहकाम, सियासी रवादारी और जमहूरी रवायात का पास करते हुए अब शायद जो सूरत हाल उस जानिब, उस डायरेक्शन की जानिब जाएगी। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर जो एक पाकिस्तानी सियासी जलजला एक हमारे ऐवानों में आया कि आपने देखा कि एक साबिक स्पाई मास्टर का एक हाई प्रोफाइल केस चल पड़ता है, उनका एहतसाब का अमल बड़ा स्पीडी जो है जो सारी होता है, उसके साथ साथ ही आपको मुज़ाकरात की बातें भी सुनने में आ जाती हैं। क्या ये चीज़ हुस्न इत्तफाक है, या उसका एक रद्द अमल है, एक कॉन्टेक्स्ट है, या सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी करने का एक बहाना है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ी साहब, क्या इस वक्त जो लचक दिखाई जा रही है पीटीआई की जानिब से, एक ऐसी जमात जो कहती थी कि हमने किसी भी सूरत पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों के साथ नहीं बैठना क्योंकि ये चोर हैं, तो इस वक्त जो ये मिन्नत समाजत वाला रवैया कि हम जी फरिश्तों के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अगर ये 10 अप्रैल 2022 को दिखाया जाता तो क्या हमारा इस वक्त सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता? देखिए, अगर ऐसा रवैया हुकूमत बनने से पहले 2018 से भी दिखाया जाता तो तब भी माहौल और होता। अगर वो हुकूमत बना चुके थे, जिसकी वजह से भी, जिसके कांधे पे भी कौन सी सीढ़ी थी, लेकिन अगर बना चुके थे तो तब तो इक़्तिदार हासिल होने के बाद और एक वज़ीर आज़म ही बनना था ना, वो ख्वाहिश पूरी हो गई। और उसके बाद अगर आप उस वक्त के अपोजिशन लीडर से हाथ मिला लेते, अगर आप उस वक्त बैठ जाते, आप तो वज़ीर आज़म थे, आपसे कोई कुर्सी तो नहीं छीन रहा था, लेकिन आप कम अज़ कम मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, अहले सियासत से बातचीत करते। लेकिन आपने समझा नहीं, अब्बा जी हमारे ऊपर हैं तो ऐसी जो मर्ज़ी करिए, इस तरह तो नहीं चलता ना। और फिर अब जो आप कह रहे हैं ना कि अब वो बड़ी लचक नहीं है, ये वो बंद गली में है, और बंद गली में जब होता है ना तो फिर लचक नहीं होती, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब क्या ऑप्शन है? मैंने आप यहीं बैठ के आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अभी फैज़ हमीद का ज़रा केस का मामला आगे बढ़ने दें, लग पता जाएगा। अब वो लग पता जा रहा है और वो पूरा वो कानों से धुआं निकल रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में जो है 85 जो लोग हैं 85 उनके केसेस चलेंगे, मशरूत ही सही, जैसा भी सही, जो भी उस पर नुकात है चले तो गए। यही तो खौफ था कि फैज़ हमीद, उसके बाद मेरी बारी, वो जो लिंक मिलेंगे, वो डॉट हम बचपन में देखा करते थे, डॉट में लाइए तस्वीर बनाइए। अब तस्वीर बड़ी भयानक है पीटीआई एक और बड़ी अहम बात है इसके अंदर, आपने ये भी देखा है कि जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एक चार्ज शीट पेश की गई है, उसमें बहुत सारे लैकूनास छोड़े गए हैं। देखिए, ना तो इसमें ट्रीज़न है, ना में इसमें गद्दारी भी नहीं है। इसके अलावा ये भी आपने देखा होगा कि 9 मई के हवाले से उनको ख़ास तौर पर इंडिक्ट या मुलजिम करार नहीं दिया गया। आप क्या समझते हैं जो गैप्स छोड़े गए इस चार्जशीट के अंदर, डायरेक्ट फैसला भी नहीं सुनाया गया, इतनी लंबी तफ्तीश चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो वो तो फिर लगता है कि अगले 1 साल 7 महीने तक भी वैसे की वैसी ही चलेगी। ये लैकूनास जो है जानबूझ के छोड़े गए हैं कि खान साहब जो है वो मुज़ाकराती टेबल के ऊपर आ जाएं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लकूनाज हैं, मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। आपकी राय हो सकती है, मेरे जहन में ये ऐसा नहीं है। मेरे जहन में तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि आप जनरल रैंक को, लेफ्टिनेंट जनरल को आप जो है वो चीफ कोर्ट मार्शल किया आपने। और फिर इल्ज़ाम क्या है, सारी ज़िंदगी हम सुनते रहे कि जो फ़ौज है असल सियासतदान वो है, पीछे वो बैठी होती है।
لیکن اس دفعہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل اگر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے یا اس میں کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کو اس پہ الزام ہے اور اس کو سزا ملنے کی جو ہے اس طرف جا رہے ہیں، اور 10 سال کے قریب شاید سزا ہے، اس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. آپ جو بات کر رہے تھے پریزن کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر اس پہ مزید چیزیں جب سامنے آنی ہیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے میرے دوست، ابھی صرف ٹریلر ہے. اچھا، جیسے پہلے بڑا اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ مے 9 کے حوالے سے کوئی میجر کنوکشن آئی ہی نہیں، مے 9 والوں کا احتساب ہی نہیں ہوا چونکہ ثبوت نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے. اب اس وقت جو آئینی بینچ نے لیٹسٹ فیصلہ دیا ہے، جو انہوں نے 85 افراد کی مشروط اجازت دے دی ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ آرگومنٹ تو بالکل ختم ہو گیا، فلاس ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ مے 9 کی کنوکشنز اس وجہ سے نہیں ہو پائیں چونکہ ثبوت ہی نہیں تھا؟ نہیں، ثبوت تو ہے. دیکھیے، جب آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سوشل میڈیم پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی آڈیوز ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، اور وہ چل رہی ہیں کہ یہ کسی کے باپ کا گھر ہے، اور وہ پھر اس کے بعد ان کو بھی بڑی عزت ملی عدالتوں میں ماشاء اللہ. لہٰذا ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر ادھر ہی جانا پڑنا تھا. دیکھیے، اس ملک کی اگر عدالتیں، اس ملک کے تمام تر ادارے بشمول میڈیا اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے لائن اور لینتھ کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے واضح طور پہ اس ملک سے محبت کا ثبوت دینا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. یہ جو اندر سہولت کاریاں ہیں نا، اب خان صاحب نے ایک جگہ پہ، مہاتما نے ایک جگہ پہ بات کیا ہے کہ فوج تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، عدالتیں پہلے فیض حمید جو ہے وہ ہمارے لیے مینیج کرتا تھا، میڈیا مینیج کرتا تھا، چیزیں مینیج کرتا تھا، بندے مینیج کرتا تھا، تو اب تو کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا اب وہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ ریڈ لائن عمران خان بھی نہیں ہے. ریڈ لائن وہ غیر ملکی سازشیں اور عناصر ہیں جن کے فنڈز پہ یہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مہاتما کی شکل میں نہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. اچھا، سازش کی آپ بات کریں، آپ نے چونکہ تانے بانے آپ جو ہے بڑے ڈیپلی جوڑ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک ڈرامیٹک شفٹ ہو رہی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ممالک کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ایک سسٹمیٹیکلی ان کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. کیا جو اس وقت شام میں ہو رہا ہے، جو لیبیا کے ساتھ ہوا، جو عراق کے ساتھ ہوا، ابھی لیبنن کے ساتھ ہوا، یہ جو تمام چیزیں ہیں، اگر ان ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں، وہی والا جو سلسلہ ہے، وہی والے عناصر ہے، انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ابھی مذاکرات کی آپ نے پہلے بات کی، لچک نہیں ہے، میں نے پہلے کہہ دیا. دوسری چیزوں کا خیال ذرا اس طرح سے رکھیے، شام کی جیلوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے انہیں ڈی چوک سے جو گرفتاریاں جو ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد 50 کروڑ پہلے حصے میں 50 کروڑ مختص کیے گئے ہیں اس پروپیگنڈا کے لیے کہ یہ لوگ ڈی چوک میں تھے. ڈی چوک، اور جو ہمارے لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، ان کے بقول جو شہید ہو گئے ان کی لاشیں ہمیں نہیں ملیں. پھر وہ مسنگ پرسنز کی طرف یہ جائیں گے، اور یہ تعداد بڑھاتے اور انہوں نے 50 کروڑ روپے اس پہ لگا دیے ہیں کہ جو فیک ویڈیوز بنانی ہیں، شام کی ویڈیوز کو لے کے ایڈٹ کر کے انہیں پاکستان کی ویڈیوز بنانا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے. ایک بات. دوسری بات جو سب سے بڑی سازش یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر رینکس اینڈ فائل اور بڑا افسر، چھوٹے اہلکار، ان کے درمیان یہ نفرت کے بیج بونے کی ایک بہت خوفناک مہم شروع کر چکے ہیں کہ تاکہ آپس میں اب صاحب یا افسر کے احکامات ہی اگر کوئی نہیں مانے، خدا نہ خواستہ، تو جس طرف آپ کا سوال تھا، اسی طرح یہ ملک تباہ ہوتے ہیں. جب ان کی افواج تباہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا ہوگا نہیں، لیکن کوشش ضرور کی جا رہی ہے سازش پہ. تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کیوں آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ ابھی تک جو ہے وہ سول نافرمانی والی چیز واپس نہیں لی. دیکھیں، جو باہر بیٹھے ہیں نا دولے شاہ کے چوہے کڑے پہنے ہوئے، ان کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، اور آپ جو ہے وہ ترسیلات زر بینک کے تھرو نہ کریں اور سسٹم کے تھرو نہ کریں، جو یہ ہمارے معاشی ڈھانچے کے اوپر بڑی کاری ضرب لگائے گا. لہٰذا آپ دیکھیں، وہ معیشت کو ویسے جن ممالک سے ان کے آتے ہیں نا، وہ اپنے نا وہاں پہ وہ ڈوئل نیشنل ہیں. اصل تو مزدور بیچارہ UAE گلف میں ہے، سعودی عرب میں ہے، جو مزدوری کرنے گیا، وہ تو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے بیچنے ہیں. لہٰذا اتنا زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا. مگر ٹرائی ہے، میں ذرا یہ ختم کر لوں، ٹرائی ہے یہ کہ معاشی طور پر،
ٹرائی ہے یہ کہ افواج پاکستان کے حوالے سے، ٹرائی ہے یہ، ان کی سازش یہ ہے کہ اس طرح پوری دنیا میں مسنگ پرسنز، انسانی حقوق کی بات کی جائے اور دکھاوے کے لیے مذاکرات کی بات. اچھا فیضی صاحب، ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ نے بھی اٹھایا کہ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر جو فالٹ لائنز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اندر سے کھوکھلا کر کے ڈس انٹیگریٹ کیا جائے. اگر ہم خاص طور پر فوج کے ادارے کی بات کریں، وہاں پر جو ایک چیز اس ادارے کو انٹیکٹ رکھتی ہے وہ اس کا ڈسپلن ہے. اگر جو ہے سینئر ہائی کمانڈ کا ڈسپلن یا اس کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا تو یہ جو ادارہ ہے بکھر جائے گا شیرازے کی طرح. پاکستانی افواج، اگر جو ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اگر یہ ادارہ کمزور ہوتا ہے، کیا پاکستان جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کی ساورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ قائم و دائم رہ سکتی ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ اول تو ایسا ہوگا نہیں. چوکنا رہنا ہوگا، پہلے سے زیادہ مستعد رہنا ہوگا، پہلے سے زیادہ حشاش بشاش رہنا ہوگا، پہلے سے زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ سازشیں اسی طرح ہی چلتی ہیں. کبھی KPK کی مساجد کو اربوں روپے دینا اور مذہبی ٹچ کی کوشش کرنا، کبھی سعودی عرب کا ذکر کر دینا اور شریعت کا ذکر کر دینا، کبھی ایران کے ماڈل کو سامنے رکھ کے کہ بچوں اور خواتین کے جلوس نکالے جائیں. یہ ساری وہ چیزیں جو لابنگ فرمز جو ہیں جو ان کو آئیڈیاز دیتی ہیں کہ یوں کریں، کیونکہ پاکستان کا چہرہ یہ جس طرح خدا نہ خواستہ مسخ کرنا چاہتے ہیں نا. ڈیوڈ فرینٹم شاید انہوں نے پروبلی ہائر کیا ہوا ہے، جس کا 30 سالہ ریکارڈ ہے، اس کا ورک ہے باقاعدہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف. جی اب دیکھیں نا، افواج پاکستان خدا نہ خواستہ کمزور ہوتی ہیں تو پہلی ایٹمی قوت جو ہے اس کا پروگرام سامنے رکھیے. وہ اصل تو وہی ٹاسک ہے نا، اور گول وہی ہیں دشمن کے. پھر اگر آپ کے معاشی طور پہ آپ بے بو جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے بٹا بٹھایا تھا اپنے دور حکومت میں مہاتما نے، تو یہ بھی ایک سازش تھی کہ کرنا کچھ نہیں، یاشی کرو، ہیلی کاپٹر سے پھرو، اور جناب اس کے بعد جو ہے عید والے دن بھی نتھیا گلی چلے جاؤ یا پھر پیروں ننگے پھرتے رہو جہاں بھی جانا ہے، یا سجدے کر لو. لہٰذا اس کے علاوہ انہوں نے ککھ نہیں کیا. اور پھر شام کو 5 بجے آ کے جو محافل بپا ہوتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کئی کمروں سے اسمیل آتی ہے. اچھا فیضی صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم ہائی لائٹ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. بیچ میں مذاکرات کی بازگشت ہوئی اور شاید جو ہے اسپیکر ایاز صادق کے گھر کے اندر جو ایک ایسی نشست ہوئی جس کے بارے میں میڈیا رپورٹس آئیں، بعد میں ڈینائی بھی کیا دونوں سائڈس نے. اب اسد کیسر صاحب نے اس کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ شروع بھی مذاکرات کے حوالے سے ابتدائی گفتگو بھی کسی بھی حال میں نہیں ہوئی. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بانی PTI کے جو ٹویٹر ہے وہ بڑا جارحانہ ایک دم سے دوبارہ سے ہو گیا ہے. تو جو ایک امید بنی تھی، اور پارلیمنٹ میں بھی جیسے ڈسکشن بڑی ہوئی ہے کل، بڑی کمپریہنسو، کہ اس جگہ جی یہ لوگ جو ہیں تڑیاں لگا لگا کر اب مذاکرات کی جانب آ رہے ہیں، ہمیں بھی کوارٹس کر رہے ہیں. PTI میں نا 2 طبقات ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، ایک تو وہ ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں یہ گند اپنے سر پہ ڈالیں، اور کس لیے ہم مذاکرات نہ کریں. مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ TADA چلتا رہے. ساڑیاں آنیاں جانیاں MNA ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اپوزیشن لیڈر، ان کا بھی مراد چھوڑ دیں نا، تو تب آگے سڑک پہ بات کر لیں. وہ بھی نہیں چھوڑنا، یہ بھی حرکتیں کرنی ہیں. اب کچھ تو لوگ وہ ہیں جو وہ سانحہ 9 مئی سے نفرت اور برات کا اعلان بھی، اظہار بھی کرتے ہیں. چلیں اوپنلی نہیں کرتے تو بیٹھ کے نجی محفلوں میں کرتے ہیں. شفقت محمود نے باقاعدہ جو اس وجہ سے پارٹی چھوڑ دی. کچھ وہ ہیں جن کا دار و مدار ہی مہاتما پہ ہے کہ نیازی کے سر پہ ہی پارٹی ہے. جتنا نام لیں گے بیرونی جنکار بھی ڈالروں کی، اس پہ رقص بھی ہو سکے گا، سرور میں بھی رہیں گے، موجاں بھی ہو جائیں گیا. لہٰذا وہ ایک طبقہ ہے اس پارٹی میں. اور اس میں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ بگوڑے ہیں جو یہاں سے تو ہمارے سامنے نہیں ہے اسکرین پہ، باہر بیٹھ کے بڑی وہ ٹویٹس بھی ایسے اور پوسٹ بھی ایسے کرتے ہیں. وہ جو سازشی عناصر ہیں، ان کو کہتے ہیں نہیں پیسے آ رہے ہیں کم چک کے رکھو، وہ ایک طبقہ ہے. ان ساری صورتحال میں جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ اب بند گلی میں ہیں. مذاکرات کی بات کریں یا نہ کریں، مہاتما کو سارے کیسز کو بھگتنا ہوگا. اور وہ ٹرائی بھی کر رہے ہیں کہ مجھے معافی لے دیو. مجھے وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں مجھے معافی لے دیں. وہ کہہ رہے ہیں جو حرکتیں تم نے کر لی ہیں معافی والی ہیں نہیں ہیں. دیکھیں آخری کارڈ بھی ہو گیا، آخری پتا بھی ہو گیا، سول نافرمانی بھی اعلان کر دیا.
اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا منت سماجت کر کے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جواب دیجئے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم صرف آخری پتہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے، اب آخری پتہ شاید جو ہے وہ جو دوسری جو جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، انہوں نے بھی شو کر دیا ہے فیض حمید کے جو ٹرائل، جو اسپیڈی ٹرائل اور چارج شیٹ آ گئی ہے اس کی فارم میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی یہ ایک آخری پتہ تھا یا اس کے بعد بھی اصل پتے شو ہونے ہیں؟ ان کے پاس بہت پتے ہیں، ان کے پاس بہت پتے ہیں. ان کے پاس تو جو پتے تھے وہ وہی ہوا دینے لگے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. پی ٹی آئی کے پتے گئے موک. ہاں پی ٹی آئی کا پتہ ایک ہی ہے، باہر سے پیسہ، یہودیوں کا، غیر ملکیوں کا، انڈینز کا، جو آباد کیے تھے دہشت گرد، وہ پتہ ہے ان کا. اس کے علاوہ ان کے پاس پتے کوئی نہیں ہیں، اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے پتے ہیں. ادھر پتے جو ہیں چلے. آج ایک آپ کو پتہ ہے فیض حمید کے علاوہ کتنے لوگ اور بھی اریسٹ ہیں جو ملٹری کی ہائی کمانڈ کے اندر ہیں، جو حصہ ہیں. ابھی ذرا تفصیلات آنے 50 افراد کا. آج میں آپ کو کہہ دوں تفصیلات جلدی آ جائیں گی. جرنلسٹ جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھوڑے دوڑا لیں اور چیک کر لیں. وہ بڑی تعداد ہے. آپ 50 بہت کم بتا رہے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے. جوں چیزیں آتی جانی ہیں یہ ٹائٹ ہوتا جائے گا. اور ان کو بانی پی ٹی آئی بار بار جو ہیں اس میں جنرل باجوہ کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. فیض حمید صاحب کو وہ ابھی بھی بچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے مے 9 کے خاص طور پر حوالے سے اور کانسپریسی جتنی بھی ہیں اگر یہ واقعی میں انویسٹیگیٹ ہونی ہے تو کہتے ہیں شروعات جنرل باجوہ سے کریں. شروعات تو ہو چکی ہوئی ہیں، اب کیا شروعات ہونی ہے؟ اب تو بندے انٹر ہونے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ہوگا. باجوہ صاحب بھی کچھ دودھ کے نہائے ہوئے نہیں ہیں، اور ساری چیزیں ان کی بھی چیک ہو رہی ہیں. اچانک دیکھیں ایک ادارہ ہے نا، ہر بندے نے پڑھ لو، اس کا مطلب ہے کہ پھر اس وقت کی جتنے بھی افسران تھے سب کو. اور میں کہنا نہیں چاہ رہا، حاضر سروس بھی جو اس وقت کچھ ہیں نا بڑے اہم، ان کو بھی فکر یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ریٹائر ہو کے تو میں کدھر نکلنا ہے. تو جو کچھ باہر بیٹھے ہوئے نا وہ بھی مجھے مستقبل میں، وہ جنرل وہ بھی مجھے مستقبل میں پاکستان میں اس کے پیچھے نظر آ. فیضی صاحب آپ نے جو ہے وہ بڑا کمپریہنسولی اس کو ایکسپلین کیا، اور اسی کے اوپر ہم اپنی نشست کا جو اختتام کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی زبردست روایت کا آغاز ہو گیا ہے کہ جو بڑے طاقتور ترین جسے کہتے تھے کہ وہ سیکرڈ کاؤز، وہ انٹچیبلز، ان کا بھی احتساب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی کہ قانون سے کوئی بھی ایلیمنٹ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخصیت بالاتر نہیں ہے. ریاست پاکستان ہی سب سے مقدم ہے، اور ریاست پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر نہ تو کوئی ادارہ ہے، نہ ہی کوئی شخصیت ہے، نہ ہی کوئی بھی اور ایسی اسکیم ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، یہ کس جانب پاکستان کی جمہوریت کو لے کر جاتا ہے، ہمارے معاشرے کو لے کر جاتا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.